वतन से मोहब्बत हम सबको है, हम सबको होनी चाहिए। और वतन से मोहब्बत जो है वो जब 14 अगस्त आ रहा होता है, आज़ादी का दिन करीब आ रहा होता है, तो उस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी यूँ कहिए कि उरूज पर पहुंच जाता है। अच्छा, अब जज्बा हुब्बुल वतनी हमें अपनी आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करना है, उसमें पड़वान चढ़ाना है उस जज्बा हुब्बुल वतनी को, और उन बच्चों को, उन नौजवानों को इस बात का एहसास दिलाना है कि ये वतन है तो हम हैं, अगर ये वतन नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं, और किस तरीके से, कितनी कुर्बानियों से हमने ये वतन हासिल किया था। तो अब हमें इसी वतन के लिए मेहनत करनी है, काम करना है और इसको दुनिया में ऊंचा मकाम दिलवाना है। ये ज़रूरी है कि हम सबको समझाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, इसी पर बात करनी है। देखिए, हुब्बुल वतनी का जहाँ पे नाम आ जाए, पाकिस्तान से मोहब्बत पे जहाँ पे बात आ जाती है, तो फिर वहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट मेरा बनता नहीं है। बिल्कुल सही, इस पे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा बोलते जाइए। बिल्कुल। अच्छा, हमने बात करनी है कि कैसे ये जज्बा हुब्बुल वतनी हम परवान चढ़ाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच कहते हैं, जनाब उमैर जलियावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर। हाय शिफा, आपका हाय, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, बस आने वाली नस्लों को जरा मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मौजूदा है उनको सिखा देते हैं, आने वाली को खुद ही समझ जाएंगे। तो वो नस्लें बड़ी होंगी ना, वही नस्लें बड़ी होंगी ना, हम यही कहना चाह रहे थे। दिस इज व्हाट आई मेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, अब कैसे, तो आप आने वाली नस्ल है, सही समझाऊं मैं? नहीं, हमारे आने वाले, हमारी जो नस्लें हैं वो आने वाली है ना नस्लें। बिल्कुल, ये तायुन हो गया। ग्रेट टॉपिक जनाब। अच्छा, अब हम सब ये बात जानते हैं, जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से, कितनी जिद्दोजहद से, कितनी जान जोखों में डालकर मेहनत हुई, मुशक्क़त हुई और तहरीकें चली, लोगों ने अपनी जानें दी, और फिर ये वतन हमने हासिल किया। और दुनिया में वतन हासिल करने की इससे बड़ी तहरीक शायद और कोई नहीं थी। अब ये जज्बा हम नई नस्ल में कैसे परवान चढ़ा सकते हैं कि आप इस वतन से जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे इसका हक अदा नहीं हो सकता? अब ये बिल्कुल बहुत अहम मौजू है। और देखें, माजी की जो हमारे अम्मा अब्बा जैसे थे, जो उनके अम्मा अब्बा हैं, उन्होंने वो स्ट्रगल देखी थी, तो उनके अंदर वो जज्बा था। हम सड़कें धोते थे, हमारे उस्ताद जा जा के शागिर्दों को पकड़ के लाते थे कि ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि तुम टुल्ले लगाओ। हमने मिठाइयाँ बंटने के किस्से सुने हैं 14 अगस्त पे, तो हमने वो तमाम एलिमेंट्स देखे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो भी जनरेशन यंग है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये और मुल्कों का भी मसला है, यूरोप का भी मसला है, कि वो अपने नौजवानों को कैसे बताएं कि उनकी तारीख क्या है। आज जो उन्होंने बड़े बड़े उसूल बनाए, वो तो उनके बाबू ने बनाए क्योंकि उन्होंने मुश्किलात देखी थी। सो यंग लोगों को ये रिकग्नाइज करने की जरूरत है खुद से, ये सोच के। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है तो आप खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान नहीं होगा तो आप नहीं होंगे। आप जरूर होंगे, लेकिन आप कहाँ होंगे और आपकी क्या इज्जत होगी, आपका क्या मुकाम होगा। हम में से बहुत सारे लोग दुनिया घूमे और हम ये जानते हैं कि जितनी अय्याशी, जितनी खूबसूरती, जितनी हम मिसालें दे दें, लेकिन जो अपना खून है, जो अपनी धरती है, जो अपनी मिट्टी है, ये शनाख्त का वो हिस्सा है जो कोई आपसे नहीं ले सकता, कोई नहीं मिटा सकता। और आप जहाँ रहेंगे, आप यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। अब सवाल ये है कि जिस जगह से कनेक्ट, आप वो एक्सपैट होना चाहते हैं, क्या आप वो पाकिस्तानी होना चाहते हैं जो कि जिंदगी के उधेड़ उम्र हो के और फिर भी गालियां देता रहे, मुल्क को कसता रहे, या वो होना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग स्कूल चले गए, जिसकी वजह से इस मुल्क के अस्पताल बेहतर हो गए, जिसकी वजह से माशरा बेहतर हो गया? ये सिर्फ पेट्रियोटिक कॉल नहीं है उवैसरा, ये हमारे फेथ की कॉल है कि तुम जिस जगह पे रहो उसको हसीन बनाओ, उस जगह को ओन करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। बहुत सारे लोग ये किस्सा सुनाते हैं एक्सपर्ट्स कि देखें, नबी ने भी हिजरत की थी, बिल्कुल की थी हिजरत, लेकिन वो कभी मक्का नहीं भूले और मक्का उन्हें हमेशा तरसाता था। तो ये बात हमेशा हमें रिकग्नाइज अगर हम कर लें तो हम जिंदगी के एंड मोमेंट्स में भी बहुत हैप्पी होंगे कि हमें जिस चैलेंज में अल्लाह ने डाला है ना, आपने नहीं मुंतखब किया था ये मुल्क, आपने नहीं मुंतखब किए अपने माँ बाप, तो यू वर थ्रोन इनटू दिस चैलेंज। आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, बिल्कुल, ये एक तरह से प्रिविलेज है ये आपका कि आप यहाँ पैदा हुए हैं। अब क्या करना है? हाँ, एक्सप्रेस किस तरह से करना है, क्योंकि 14 अगस्त जब आती है, हम ये देखते हैं भाई झंडे और वो जो परचम है हम लहराते हैं, गाड़ियों पे लगाते हैं, और वो बड़ा एक जोश और खरोश का एक दिन होता है। आपके अंदर से एक हुब्बुल वतनी का जो चश्मा है वो फूट पड़ता है। लेकिन उसके बाद 14 अगस्त गुजर जाएगी, ये सारे दिन जो अहम दिन है हमारी तारीख के, वो गुजर जाएंगे। हमने करना क्या है बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान को क्या दें?
مطلب محبت کا اظہار ہم ملک سے کیسے کریں؟ مختلف مشورہ دوں گا، اور میں مختلف مشورہ اس لیے دوں گا کیونکہ میں ایک ساتھی ٹرینر کی ابھی گفتگو سن کے آیا ہوں، اور وہ اچھا مشورہ ہے، ضرور بنے لیکن 7 فالوورز بھی بنے۔ لیڈر بنتا اس وقت جب اس کا پہلا فالوور آتا ہے، اور اچھے لیڈرز اچھے فالوورز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ارد گرد اچھے لوگ ڈھونڈنے جو کہ آلریڈی ہیں، جو صرف 14 اگست پہ بلکہ وہ جھنڈی بھی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ پورا سال پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے اپنے معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقین مانیں ملک کے لیے کام کرنا اپنے ساتھ ٹھیک ہے۔ اچھا عمیر، ایک اور بڑی خاص چیز ہے، ہم انسانوں سے تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، تحفے تحائف ان کو دیتے ہیں، کہتے رہتے ہیں بھائی آئی لو یو، وی لو یو ٹو بیک، اس طرح قسم کے جملے ہم کہتے ہیں امی ابو کو، بہن بھائیوں کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن محبت جو ہمیں وطن سے کرنی ہے یا ہوتی ہے ہمیں وطن محبت سے، اس کا اظہار وطن کی طرف کیسے کریں؟ ہم اس کو تو بتا نہیں سکتے، بول کسی پہاڑ پہ چڑھ جائے اور ہم کہیں کہ بھائی وی لو یو پاکستان، وہ بھی کچھ لوگوں کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سبسٹینشل کام کیا ہوں گے جو ہم ملک کے لیے کریں جس سے کوئی فائدہ ہو؟ جی بتائیں۔ میری نظر میں آپ کو کچھ الگ نہیں کرنا ہوتا، کچھ بہت بڑا نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کا جو ذمہ داری ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہے ایز اے سٹیزن، آپ کا شہر کا، اپنے ملک کا، اپنے گاؤں کا خیال رکھنا، آپ کا قانون کو فالو کرنا، آپ کا حکومت میں انٹرسٹ لینا، صحیح لوگوں کو ووٹ ان کرنا، غلط فیصلوں پہ کامنٹ کرنا، لوگوں کو نہ ڈس کرنے دینا اپنے ملک کو۔ آپ سوچیں اگر میں پاکستانی ہوں اور میں بیٹھ کے پاکستان کی لیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو نیچا کرتا ہوں اپنی نظروں میں، یہی وجہ ہے کہ ہم انفیریئر ہو جاتے ہیں۔ سو اپنا برانڈ پاکستان کا ہم سب کا پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے، آپ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ میری طرح اسپیکر ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، آپ کوئی انجینئر ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کا ضرور تعلق ہے اپنے ارد گرد شہریوں سے، آپ ضرور کسی محلے میں رہتے ہیں، آپ ضرور لاگو ہوتا ہے آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے، پہلے وہ پوری کریں، وہ فرسٹ سرکل ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ پاکستان میں تو سب چلتا ہے، جو سب چلتا ہے والا معاملہ ہے، اور کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بھی دوسرا بھی ایک مسئلہ، یہ 2 ایسپیکٹس ہیں کہ پاکستان کو اپنی کہانی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان مذاق کا نام نہیں ہے، پاکستان لو سٹینڈرڈ کا نام نہیں ہے، پاکستان بجلی جانے کا نام نہیں ہے، پاکستان عورت کی بے عزتی کرنے کا نام نہیں ہے، پاکستان بچوں کو انسیف چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ پاکستان ہے نہیں۔ پاکستان اور یہ دنیا میں ہوتی ہے نا پوری میں، اور وہ کہانی ہمیں خوبصورت بنانی، وہ کہانی ویسا آپ نے خود ہنٹ کیا کہ بہت خوبصورت کہانی ہے۔ ہم ریئر ملک ہیں پوری دنیا کے اندر جو کہ اپنے فیتھ پہ بنا ہے، جس نے اسٹرگل کی ہے، جو آج تک اپنے فیتھ کی وجہ سے بہت کنفیوژن کا شکار ہے لیکن اس کو گیو اپ نہیں کرتا۔ یہ اسٹرینتھ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کنفیوژن بھی کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں نا، مطلب اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو شاید 1% بھی نہیں ہے اس قوم کا، جو کہ اس حوالے سے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ ہمارا وطن کیوں بنا تھا اور صحیح نہیں بنا تھا، اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو تو ہم اگنور ہی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے وہ بات کی جائے وہ، کیونکہ یہ وطن۔ سب سے میں یہ چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ہم سب یہ بات سنیں کہ دیکھیں ڈسینٹ لوگوں کا مختلف خیال ہونا، لوگوں کا سوال پوچھنا ان کا حق ہوتا ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان سے کہو کہ اپنے عقیدے کے اوپر سوال کریں تاکہ ان کا عقیدہ بلند ہو سکے۔ اقبال نے کہا ری تھنکنگ اسلام کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنے فیتھ کے اندر نوجوانوں کو ریزن نہیں دیں گے، نوجوانوں کو موجودہ تعلیم کے لحاظ سے الائن نہیں کریں گے اللہ کے انسٹرکشن کو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے انسٹرکشن کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کے انسٹرکشن کو اپنانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ دکھ سکے، وہ مجھے ایز اے بزنس مین دکھ سکے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ ڈسینٹ ہونا چاہیے، دوسرا اوپینین سننا چاہیے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوژن پھیلائیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیولی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنے کے بجائے وہ نیگیٹو کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان سے آپ کہتے ہیں سر آپ کی بات کو اگنور ہی کیا جائے گا، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ کرے نا، الٹا کرے۔ That's the prophet's message. That was Gandhi's message. That is what the transformational message is. میرا دل چاہ رہا ہے میں چپیڑ لگاؤں اور میں نہ لگاؤں، سن سکوں اور میں کہوں ہاں جو تم بات کہہ رہے ہو یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت بھی تو موجود ہے۔ ایک ملک کی تاریخ ہے یار، وہ 100% ٹرو کہیں نہیں ہوتی، تاریخ ہر شخص کے دماغ میں
اپنی بنتی ہے, ہر ہسٹورین کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. سو ہمیں بجائے اس کے کہ دیکھیں ڈیفینسو نہ ہو, مجھے لگتا ہے جو پاکستان سے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, صحیح بات ہے بالکل. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ہمارا وطن جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے, ہمارا وطن جو ہے وہ ایک بڑی جد و جہد کے بعد حاصل ہوا ہے. اب اگر کوئی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا تو میں تو اس محفل سے اٹھ جاؤں گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ اپنی گفتگو کر لیجئے, لیکن میرے لیے یہ چیز جو ہے وہ مطلب میں اس کے پر بات ہی نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز غلط بات ہو رہی ہے. اسلام کا میسج ایک سیلف اویئر لونگ میسج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویلکم کرتے ہیں جو کہ مسجد کے اندر گندگی پھیلا رہا ہے. جی جی بالکل. Sahabis want to get rid of him and the Prophet is okay. Why? Because the Prophet knows the power of dialogue. He knows کہ اگر ہم یہ بات سن لیں, پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ پاکستان کے خلاف بات پہلے سنیں تاکہ آپ کی سنی جائے, اور جب آپ سنائیں تو شائستہ انداز میں سنائیں, محبت سے سنائیں, گرائیں نہیں. بہت میٹر کرتا ہے بالکل. اور وہی قائد اعظم نے بھی تو بات کر کے ہی لیا ہے نا, ملک قائد اعظم نے بھی تو بات کر کے ہی لیا ہے. پاکستان کے لیے یوز کرنا ہے. اچھا عمیر, ہاں بات کرنے کا اور ڈائلاگ کا تو بہت ضروری ایک اہم کردار ہے. پاکستان کے بننے میں سارا کردار ڈائلاگ کا ہے, کوئی جنگ تو اس طرح سے ہوئی نہیں. یہ واحد شاید دنیا کی ایک پہلی اور شاید آخری وہ ریاست ہے کہ جو صرف بات چیت کرنے کے اوپر ہم نے حاصل کر لی. اب اس میں کیریکٹر کا بھی بڑا عمل دخل تھا. ہم اپنے لوگوں کو, بچوں کو, نسلوں کو محبت تو کرنا سکھا دیتے ہیں, ہم یہ نہیں سکھاتے کہ بھائی اگر تم انڈیویجول بھی جا رہے ہو, ہم ایک آرٹسٹ پہ بہت یہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ دنیا میں جہاں جا رہی ہیں پاکستان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں. تو میں چاہے مجھے کوئی دنیا میں جانتا ہے یا نہیں جانتا, پاکستان میں کوئی سٹار سیلیبریٹی ہوں یا نہیں ہوں, میں برطانیہ میں کسی شہر میں کسی شخص سے بات کر رہی ہوں, وہ تو کم از کم جانتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. میں اگر اس کے آگے پھینک دوں گی کچرا کہیں اٹھا کر تو وہ کہے گا یار یہ کس قسم کے گندے لوگ ہیں. تو وہ تو ایک پرسیپشن بنا لے گا نا میرے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک جگہ ایک جملہ بولا تھا کہ جب میں قائد اعظم سے ملنے جاتا ہوں, میں بہت سی میٹنگز میں جاتا ہوں, مجھے اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس ہے, لیکن جب میں قائد اعظم سے ملنے جاتا ہوں تو میں انٹیمیڈیٹڈ فیل کرتا ہوں, اور اس میٹنگ کی میں سب سے زیادہ تیاری کرتا ہوں. بغیر تیاری کے میں انپریپیئرڈ نہیں جا سکتا ٹو میٹ مسٹر جناح. تو ان کا بھی ایک کیریکٹر تھا جس نے ان کو انٹیمیڈیٹڈ رکھا اور ان کو اس بات پر لے آئے وہ کہ بھائی ہمیں تو ملک چاہیے اور وہ تم لوگوں سے ہم لے کے رہیں گے. تو میرا آپ کا ایک پاکستانی کا کیریکٹر کتنا عمل دخل اس کا کتنا ہوتا ہے ملک سے محبت کی طرف کہ بھئی وہ دنیا کو یہ بتائے کہ ہم اچھے لوگ بھی ہیں. میں اس پہ بہت سمپل لاجک یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں, آپ عاطف اسلم بنیں, آپ اپنے کام کے ماہر بنیں, آپ ایتھیکل بنیں. آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کا کام دیکھ کے کہیں گے یہ کام پاکستان سے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا, نصرت فتح علی خان, ان پہ لوگ ریسرچز کرتے ہیں, فرانس کے اندر کتابیں لکھی ہیں, پی ایچ ڈیز آن میوزک, ورک آن خان. اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ اراؤنڈ وتھ ہز ٹیلنٹ. تو اللہ نے ہم سب کو ٹیلنٹ دیا, اور پاکستانیوں کو تو میم سے لے کے موسیقی, ہماری موسیقی بھی منفرد ہے, پہاڑ سے لے کے ہمارے جگاڑ. تھنک اباؤٹ اٹ. سو میں جو بات ایڈ کرنا چاہتا, شفا آپ جو کہہ رہی تھی نا, دیکھیں یہ غلط ہے کہانی کہ پاکستان صرف ڈائیلاگ سے بنا ہے. لیٹس ورک آن آور اسٹوری. ہماری ریئل کہانی ہے کہ ہمارے درمیان وہ بھی ایموشنل تھا جو کہ نعرے لگا رہا تھا, جس کو پتہ نہیں تھا جناح کیا بات کر رہا ہے. لیکن اس کو اپنے وطن کا کوئی وائلنس تو نہیں نا کی. یہ تو وہ وائلنس جو کتابوں میں ہے وہ تو بالکل اس رات کی ہے, ان راتوں کی ہے جب ایکسچینج ہو رہا تھا مہاجرین کا. اس کی لیگل بیٹل جناح نے لڑی ہے, اس کی نوجوانوں کی بیٹل بھی ہے جو کہ بہت سارے ریولیوشنریز نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے. اس کی بہت ساری بیٹلز ہیں جو کہ کمیونٹی بیٹلز ہیں. کوئی بھی بڑی موومنٹ, جس طرح کوئی بھی بڑی حکومت, کوئی بھی بڑا ملک پیورلی ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے. سو میں آخری پیغام شاید یہ دینا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں نے مل کے اپنا اپنا رول, ہم میں سے کوئی ہے جو کہ مشہور ہوگا اس کو ہونے دیں, ہم میں سے کوئی ہے جس کا کام استاد ہونا ہے ہونے دیں, ہم میں سے کوئی ہے جس کا کام مستی کرنا ہے, سوال پوچھنا ہے, اس کو بھی ایکسکلوڈ نہ کریں, شامل کر لیں, تاکہ ہم سب مل کے پاکستان وہ بنا سکیں جو کہ ہم بنانا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ جو پاکستان ہم نے بنانا ہے, ظاہر ہے یہ سب نے مل کر بنانا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم ملیں گے تو ہی وہ جو لیاقت علی خان کی جو مٹھی والا ایگزامپل ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ سب ملیں گے تو ہی بات بنے گی. ہم اگر ڈیوائیڈ ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر معاملات ہمیشہ خراب ہوں گے. اچھا, اب اس پورے سینیریو میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس جشن آزادی پر آپ کیا ایسا کر رہے ہیں جو کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جس کو ہم کہہ سکیں یا لوگوں کے سامنے بتا سکیں, تو وہ کیا ہوگا؟ تھینک یو فار آسکنگ دیٹ اویس. ہم پوری سارے ٹرینرز ہو گئے,
کیونکہ ایونٹس ختم ہو گئے, ورکشاپس ختم ہو گئی, تو ہم نے جو ہے آن لائن کام شروع کر دیا. اس ٹائم پہ ہم 100 ٹرینرز اس وقت اکٹھے ہیں آن لائن, آپ دیکھ سکتے ہیں. لرننگ فیسٹیول ہم ایک کر رہے ہیں, اور 14 اگست کو اس کا ایک خاص دن ہے جس کی تھیم ہے یونائٹ ان ڈائیورسٹی, یعنی ساتھ ملیں ڈفرینسز پہ. یہ ڈفرینسز پھولوں کے, پھلوں کے, انسانوں کے اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس سے تو گلدستہ بنتا ہے جو بنتا ہے. پاکستان پنجابی نہیں ہے, پاکستان سندھی نہیں ہے, پاکستان ان سب لفظوں کو ملا کے بنا تھا اور ان سب قوموں کو ملا کے بنا تھا. سو اسی طریقے سے ہم سارے ٹرینرز ملے ہوئے ہیں, 100 ٹرینرز پاکستان کے اور 15 انٹرنیشنل ٹرینرز اس وقت ہزاروں پارٹیسپینٹس کے ساتھ ڈیجیٹلی یہ پروگرام رن کر رہے ہیں. 14 اگست پہ ہم پاکستان کے حوالے سے خاص پروفیشنلز کی گفتگو لگا رہے ہیں, تو بہت مزہ آئے گا اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے. یہ میرا ایک پرسنل ایمبیشن تھا. پچھلے سال میں نے سوچا تھا اویس کے 100 پاکستان کے اسپیکرز جمع ہوں اور 14 اگست پہ اپنا پیغام دیں. تو اس سال وہ مختلف انداز میں الحمدللہ شیپ اپ کیا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ڈوئنگ دس فار the industry, the learning industry in Pakistan and for Pakistan itself. بہت شکریہ ادا کریں گے عمیر آپ کا, اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب مل کر جتنی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹی ایفرٹ ہو, چاہے بڑی ایفرٹ ہو, چاہے ایک سیلیبریٹی کی ایفرٹ ہو, چاہے ایک عام آدمی کی ایفرٹ ہو, ہم سب کی جو بھی ایفرٹس ہیں وہ کامیاب ہوں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ خطبہ اہل آباد پڑھ لیں, سن لیں. جس نے نہیں پڑھا, نہیں سنا, اس میں ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے, اور اس کے آخری پوائنٹس تو مطلب ویسے تو اس میں 2 پوائنٹس ہیں, لیکن وہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پڑھیں, کیونکہ ابھی 14 اگست کے آنے میں ذرا کچھ دن باقی ہیں. جس نے نہیں پڑھا ہوگا اس کو پھر ہم اس دن بتا دیں گے, لیکن تب تک کے لیے آپ پڑھیں اور سوشل میڈیا پہ ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آئی. اور دوسری چیز جو کیریکٹر کی میں بات کر رہی تھی, میرے خیال میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, ان کے جوتے کی تو خاک کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے کبھی, خواہش ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جو کیریکٹر ہم فالو کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. اگر ماؤنٹ بیٹن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کیریکٹر سے میں گھبرا جاتا تھا, کمپرومائز نہیں ہو سکتے, وہ جھوٹا نہیں تھا, وہ دھوکے بازی نہیں کرتا تھا, جو بات کرے گا اس کو کاغذ پہ لکھ کے کہہ دے گا یہی میرے ورڈز ہیں اور فائنل ورڈز ہیں, یہیں پر میں اختتام کروں گا اپنی بات کا. قول و فعل کا تضاد نہیں تھا. تو آپ نے کیریکٹر پڑھنا ہے تو آپ جناح کا کیریکٹر پڑھیں, دنیا ایسے ہی نہیں ان پہ کتابیں لکھتی. بالکل.